आदाब, नमस्ते, शस्त्रीय अकाल। हेलो दोस्तों, खुश आमदीद, स्वागत, वेलकम हमारे यूट्यूब के नए चैनल रियल सच वाला पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सच वाला का देवता इबलीस, शैतान। दोस्तों, बुराई की उम्र लंबी नहीं होती, कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आ ही जाती है और फिर बुराई को हार माननी पड़ती है। ज़रा सोचो, अगर कोई आदमी अपने धर्म को छोड़ना चाहता है, उसको उसका धर्म पसंद नहीं है, तो वो अपना धर्म छोड़ सकता है। कोई भी दूसरा धर्म अपना सकता है, लेकिन जो आदमी दूसरों का धर्म छुड़वाना चाहता हो, उस पर शक करना लाजमी है। अल्लाह, इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद और कुरान के ख़िलाफ़ सच वाला जी जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं, वो धर्म और इंसानियत दोनों के ख़िलाफ़ है। अब तक उनकी असलियत कोई नहीं जानता था, लेकिन अब उन्होंने खुद अपने बारे में बता दिया है कि उनकी असलियत क्या है और वो क्या चाहते हैं। पहले आप लोग खुद उनके बारे में उनकी ज़ुबानी सुन लें। हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी जी। अच्छा देखिए पाकिस्तानी जी, एक और पॉइंट है जो आप उस पर गौर करें। देखिए इस्लाम में एक कैरेक्टर है अल्लाह और एक कैरेक्टर है शैतान, ठीक है। एक कैरेक्टर को अल्लाह कहा जाता है जो कि जो कि खैर कुल हैं, यानी मतलब सारा अच्छाई भलाई सब, हर अच्छाई को अल्लाह से जोड़ा जाता है ना भी। और ये जो शर है, बुराई है, इसको शैतान से जोड़ा जाता है। तो अब आप ये देखें कि एक कैरेक्टर है अल्लाह और एक कैरेक्टर है शैतान। अब आप ये दोनों को जब आप गौर करते हैं, दोनों कैरेक्टर पर जो है जब आप गौर करते हैं, तो अल्लाह जो है अपने बंदों की हिदायत के लिए वो फरिश्तों का मोहताज है, वो नबियों का मोहताज है, वो रसूलों का मोहताज है, वो किताबों का मोहताज है, वो किताब के तर्जुमा करने वालों का मोहताज है, भांत भांत के जो है मुतरजमीन का मोहताज है। लेकिन उसके बिल्कुल उलट अगर जब आप जो है शैतान पर गौर करेंगे, तो शैतान यानी वो किसी का मोहताज नहीं है, वो अपने सारे काम खुद करता है, हर एक इंसान के दिल में घुसता है, उसके अंदर वसवसे डालता है, उसकी अपनी जबान में, उसके अपने इलाके में, उसके एक इंडिविजुअली। आपने कभी इस बात पर गौर किया? जी बिल्कुल। और मैंने ये भी गौर किया है कि पूरी दुनिया में अभी फर्ज करें कि 7 अरब मुसलमान हैं और लोग हैं टोटल जो आबादी है, तो उसमें से सिर्फ जो तकरीबन 1.5 अरब है ना, वो उनको अल्लाह ने अपने पैगाम से मुतासर किया और अल्लाह की बात मान लें। और जो बाकी जितने कितने बनते हैं, साढ़े 5.5 अरब या हाँ इतने, हाँ, 5.5 वो जो है उनको शैतान उनको अपनी बात में लगाने में कामयाब हो गया। मतलब इससे ऐसे लगता है कि उसकी पावर ज्यादा है कि वो उसने 5.5 अरब को अपनी बात पे लगा लिया और सिर्फ 1.5 अरब जो है वो अल्लाह की बात पे लगे। हाँ, बल्कि आप जरा और भी गौर करें कि कुरान के जो है जो स्टेटमेंट्स हैं उन पर जब आप गौर करते हैं तो आपको लगता है कि जब जो है आदम को तख्लीक किया गया तो फरिश्तों को यह हुक्म दिया गया कि उस जुदूल आदम, यानी आदम को सजदा करो, ठीक है। तो सारे के सारे फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, इल्ला इबलीस, मगर इबलीस नहीं गिरा, सजदे में नहीं पड़ा। तो वो उसने इनकार कर गया, मैं इसको सजदा नहीं, यानी मतलब सजदे का मतलब यह है कि उसके सामने झुक जाना। तो वो उसके आदम के सामने झुकने से उसने इनकार कर दिया। तो इस पर आ गया ताव अल्लाह मियाँ गुस्से में आ गए, क्यों नहीं करा तूने इससे सजदा?
تو اب آپ اس نے جو ہے جو لاجک جو ہے اسے پیش کی، اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی جو تاثیر ہے، جو اس کی جو ہے جو ٹینڈنسی ہے، جو اس کا جو ہے جو نیچر ہے، جو اس کی پراپرٹی ہے، وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کی جو ٹینڈنسی ہے نیچے کی طرف آتی ہے۔ تو ایک میرا نیچر ہی ہے کہ میں جو ہے نیچے جھک نہیں سکتا، میں کسی کے سامنے کیسے جھک جاؤں؟ ایک جو مٹی ہے، مٹی کے سامنے میں کیسے جھکوں؟ اس کی اپنی ایک لاجک تھی۔ اور دیکھیے کہ ایک اس کی لاجک نیچر سے کتنی قریب ہے، کتنی وزنی بات اس نے، کتنی جاندار بات کہی۔ اچھا، یہ ابلیس نے جو کچھ بھی لاجک دی اس کے سجدہ نہ کرنے کا ریزن جو اس سے پوچھا گیا، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس نے اس کا ریزن بیان کر دیا۔ اچھا، اب یہ اس ریزن کے، اس لاجیکل ریزن کے جواب میں اللہ کو بھی چاہیے تھا نا کہ وہ اس سے بڑا ریزن اس کو پیش کرتا۔ اس نے کیا کہا؟ ریزن کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، وہ کہے گا اخرج فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو تو جو ہے تو دھتکارا ہوا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی جواب ہے؟ اگر انسان سوچے نا تو اس میں تو سوچ میں یہی آتا ہے کہ جو شیطان پورے اتنے لوگوں کو ایک وقت میں اتنے لوگوں کو بہکا سکتا ہے، اتنی اس کے پاس طاقت ہے، اور ایک انسان ہے کہ جو اپنے آپ کو بھی سنبھال نہیں پا رہا، اس کی آگے وہ اس کو جھکنے کا بولا جا رہا ہے اس معمولی سے انسان کو۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ہے وہ اللہ نے جو ہے جو اس کو کہہ دیا تو دھتکارا ہوا، نکل جا یہاں سے، میرے سامنے سے چلا جا، تو شیطان ہے، تو مردود ہے، تو رجیم ہے۔ تو وہ بجائے اس کے کہ وہاں سے چلے جانے کے، وہ وہاں ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر رہا ہے اللہ کا۔ اب آپ دیکھیں، اصل میں ہمارے نزدیک تو یہ دونوں بھی صرف ایک کہانی کے کیریکٹر ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بالکل نہ اللہ illogical، کی کوئی بالکل حقیقت ہے، نہ اللہ کی کوئی ریئلٹی ہے، اور نہ شیطان کی کوئی ریئلٹی ہے۔ ہم صرف یہ جو وہ کہانی جو قرآن میں بیان کی گئی ہے اس پر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا تعلق صرف کہانی سے ہے۔ اچھا، اس کہانی میں جب آپ غور کرتے ہیں تو یعنی اللہ جس کو خالق کائنات سمجھا گیا ہے، خالق کائنات یہ ابلیس کو حکم دے رہا ہے کہ تو چلا جا میرے سامنے سے۔ یہ بات بالکل اب آپ غور کریں گے، امیجن کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک تخت ہے جس پر اللہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک عربی سردار کی طرح ہے، غصے میں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری طرف شیطان ہے، اور سامنے ایک جو ہے ایک آدم ہے، باقی کے سارے جو ہے وہ بدھو ہوتے ہیں، نہیں دلہے شاہ کے چوہے، وہ جو ہے ویسے فرشتے ہیں۔ فرشتوں کو جو کہا جاتا ہے ویسے ہی جو ہے ان کے پاس ان کی اپنی سمجھ بوجھ، عقل بوجھ کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن ایک عقل سے کام لینے والا ایک اکیلا شخص ہے جسے ابلیس کہا جاتا ہے نا؟ تو وہ وہاں وہ جو ہے ٹھہر گیا، وہ کہنے لگا میں نہیں کروں گا بھائی، میرے پاس لاجک ہے۔ اس لاجک کے توڑ کے طور پر اللہ میاں کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے مردود کہا، دھتکارا ہوا کہا ہے نا، تو میں اب اس کو بھٹکاؤں گا۔ اس کو بھٹکانے کے لیے میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور میں ان کو بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے جو وہ تیرے بھٹکاوے میں نہیں آئیں گے۔ کیا کہا؟ دیکھیے، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بھٹکاوے میں نہیں آئیں گے۔ لیکن ابلیس جو ہے، جو اس کا قریب ترین جو سب سے پہلا بندہ تھا، کون؟ آدم، اسی کو بھٹکا کر جو ہے یہ ثابت کر دیا کہ اس میں اس مقابلے میں کون جیتا کون ہارا۔ اگر پہلے ہی مقابلے میں ابلیس اور اللہ کے مقابلے کے جو ہے دونوں کی جو ہے یہ اس طرح کے کانٹیسٹ میں ابلیس جیت گیا، اللہ ہار گیا، شکست فاش ہوئی۔ آپ سمجھے بات کو؟ اگر میں اپنا ایمان بالکل سائیڈ پہ رکھ کے اگر سوچوں یہ کہانی پوری اگر میں دیکھوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو جس کو اسلام میں شیطان بولا گیا ہے نا، اصل میں جیت وہ اگر اس کہانی کو سامنے رکھا جائے نا تو لگتا ہے کہ وہ خدا تھا اس وقت۔ تو پھر بعد میں یہ جو کہانی بنی گئی اس کو چینج کر دیا گیا، اس کی جگہ پہ خدا کو رکھ لیا اور شیطان کی جگہ پہ، اور
شیطان کی جگہ پہ خدا، ایسے مطلب اس کو الٹ کر دیا. کیونکہ جب وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے جو بندے ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، جبکہ جو دنیا کی 80% جو لوگ ہیں وہ آ گئے اس کے بہکاوے میں، اس نے اپنی طاقت زیادہ دکھا دی. ظاہر تو بات اگر ہے. ایمان سائڈ پہ رکھ کے سوچا جائے تو وہ خدا لگتا ہے، کیونکہ ایک خدا ہی جو ہے وہ زیادہ بلکہ لوگوں اگر کو. یہاں پر میں یہ کہوں، یہ الفاظ جو ہے اسلام میں بہت خاص مانے جاتے ہیں. آپ نے سنے ہوں گے وحدہ لا شریک. آپ کو پتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اس کا کوئی یعنی شریک نہیں وحدہ ہوگا. لا شریک کا مطلب وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک، کوئی ایسوسیٹ نہیں ہے. میرے نزدیک جسے ابلیس یا جسے شیطان کہا گیا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. وہ اکیلا ہے، سارے کام خود کرتا ہے. وہ اپنے کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. جبکہ اللہ پل پل محتاج ہے، پل پل. ارے بھائی، ایسے محتاج خدا کو تم جو ہے خالق کائنات سمجھتے ہو؟ خود تمہاری بالکل کہانی کے مطابق یہ بات بڑی سوچنے والی ہے کہ خدا جو ہے اس کو اپنے بندے بھیجنے پڑ رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھاؤ، ایسا کرو ایسا کرو، جبکہ شیطان جو ہے اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر بھی وہ لوگ اچھا کی بات دیکھیے، مانے جا یہ رہے ہیں. ان کے نیریشن کے مطابق، یہ مسلمانوں کا جو نیریشن ہے، کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 جو ہے نبی آئے. 1,24,000 نبی آئے. یہ 1,24,000 نبیوں کی ٹیم مل کر بھی انسان کو انسان نہیں بنا سکے. تو اس میں کون کامیاب رہا، کون ناکام رہا، یہ بتائیے. میں صرف کہانی کی بات کر رہا ہوں، میری اس کا، کیونکہ اس کہانی کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن میں جو کہانی آئی ہے ابلیس اور آدم کی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ بالکل illogical لگتی ہے. جب ایمان زیادہ مضبوط تھا اس وقت تو یہ بالکل سوچتی نہیں تھی کہ اس کا لاجک کیا ہے، بس آنکھیں بند کر کے. جب اب ایمان کو سائڈ پہ رکھ کے میں سوچتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو بالکل illogical ہے. بالکل انسانی ذہن نے اس کو تسلیم کیسے کیا، میں تو یہ سوچتا ہوں. تو کیونکہ میرے ابھی بھائی دیکھیے کہ اب چونکہ آپ یعنی ایمان کے اندھیرے سے نکل کر عقل کی روشنی کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ کا یہ سفر مبارک ہو. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، میری طرف سے سیلیوٹ ہے آپ کو کہ آپ ایمان نامی اندھیرے سے عقل اور علم کی روشنی کی طرف آ رہے ہیں. جی آج سے 1 مہینہ 1.5 پہلے جب میں نے پہلی بار آپ سے بات کی تھی تو میں نے بالکل ایک مضبوط ایمان والا کی طرح بات کی تھی کہ بڑا غصے میں، اور بڑا میں نے کہا یہ لوگ کیا کہہ رہے، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. پھر جب میں نے سوچنا شروع کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان باتوں میں زیادہ دم ہے، زیادہ لاجیکل ہے، جو کہ ہم ایمان میں رہ کر اگر پڑھ رہے کوئی ہیں. مجھ سے کہے کہ پہلی بات تو میں نے پہلے ہی جو کہہ دیا تھا کہ اللہ بھی محض ایک کیریکٹر ہے، ایک کردار ہے اس کہانی کا، اور جسے شیطان یا ابلیس کہا جاتا ہے وہ بھی محض ایک کیریکٹر، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی مجھ سے کہے کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے، تو میں کہوں گا میرا رول ماڈل ابلیس ہے. ابلیس ہے، دم ہے اس کے اندر، دم. جو جس طرح سے بات میں کرتا ہوں، ابلیس نے یہ بات اس وقت کر ڈالی. میں اس کو فالو کرتا ہوں کیونکہ اس کے پاس لاجک ہے. سچ والا جی، آپ نے مسلمانوں کو ایک پوائنٹ دے دیا کہ آپ تو ابلیس کے فالو کر رہے ہیں. یقیناً کوئی کہے تو مجھے ہاں بھائی ابلیس کا، میں کیونکہ یہ دیکھیں آپ، بات یہ دیکھیں کہ بات میں کتنی جان ہے. اللہ اس کے سامنے بھیگی بلی بنا رہتا ہے اور ابلیس ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اس سے، اپنی ایک ایک لاجک دیتا ہے، اپنے ایک ایک وعدے کو، اپنی ایک ایک بات کو اس کے سامنے ثابت کر کے دکھاتا ہے. اللہ ہر معاملے میں ہار جاتا ہے. ایمان روشنی سے ڈرتا ہے، اور روشنی کیا ہے؟ عقل. روشنی کیا ہے؟ علم. علم اور عقل کی روشنی سے ڈر جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے ایمان. آپ سمجھے بات کو؟ جی بالکل. تو مومن اسی لیے یہاں آنا نہیں چاہتے، اور جو ہے ان کے علماء مجھ سے ڈائریکٹ جو ہے دو بدو ہونا نہیں چاہتے. ان کو پتا ہے کہ ان کے بھانڈے پھٹ جائیں گے، ان کے ایمانیات کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلنے لگی ہیں، وہ ہل جائیں گی. کیا منہ دکھائیں گے اپنے جو ہے فالوورز کو؟ اس لیے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں. دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سچوالا جی کی باتوں کو غور سے سنا ہوگا. اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ سچوالا جی کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے ہیں.
اور اس ویڈیو میں سچوالا جی بار بار کہتے ہیں کہ کوئی شکتی ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اور وہی شکتی اس دنیا کو چلا رہی ہے. میں اس کو مانتا تو ہوں لیکن میں اس کا نام نہیں جانتا ہوں. لیکن اس ویڈیو میں سچوالا جی نے اس شکتی کا نام بھی بتایا اور اس کی تعریف بھی کی، جیسا کہ آپ نے سنا ہے. دوستو، سچوالا جی نے اسلام کی ایک کہانی سنائی ہے. وہ کہانی اسلام دھرم کے انوسار بالکل سچی ہے. دراصل سچوالا جی اسلام دھرم کی کہانی کا سہارا لے کر دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کو چلانے والا اور بنانے والا اللہ نہیں ہے بلکہ شیطان ہے. اللہ تو فرشتوں، رسولوں، کتابوں کا محتاج ہے، لیکن شیطان کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے اور وہ اللہ سے بہت زیادہ طاقتور ہے. دوستو، اگر ہم سچوالا جی کی ہر ایک بات کا جواب دیں گے تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگلے ویڈیو میں سچوالا جی کی ہر بات کا جواب دیا جائے گا. آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ لوگ ایسے انسان کی بات مان سکتے ہیں جو کسی بھی دھرم کو نہ مانتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ اس دنیا کو بنانے والا، چلانے والا شیطان ہے. آپ سچوالا جی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں پلیز. شکریہ، دھنیہ واد. اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں پلیز.